अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि बेटियों को चाहे कितने ही लाड या प्यार से पाला जाए, जब उन पर जिम्मेदारी आती है ना, तो वो लड़कों की निस्बत ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी उठा लेती हैं। कहते हैं कि 9 साल का तवील अरसा बीत चुका था। इन 9 सालों में मैंने अपनी लाडली बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि उसने मेरी अना और दौलत के गुरूर को ठुकरा कर एक गरीब लड़के की मोहब्बत को चुना था। उसने एक गरीब लड़के से शादी कर ली थी, मैं जो शहर के सबसे बड़े और आली शान होटल का मालिक था, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों मुलाजिम हाजिर हो जाते थे। आज अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद एक लाचार बाप बनकर शहर की इन तंग और तारीक गलियों में अपनी बेटी का ठिकाना ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी माँ बिस्तरे मर्ग भर थी और जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए बस एक बार अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही थी। वो बार बार कहती थी कि वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहती है। पूछते पछाते जब मैं इस खस्ता हाल और पुराने से मकान के सामने आकर रुका, तो मेरा दिल बुरी तरह डूब गया। सुनने में आया था कि यही उसका घर है। नाजो नाम में पलने वाली मेरी बेटी इस कसम पुरसी के आलम में कैसे रह रही होगी, मगर इस छोटे से घर में अजीब सा सलीका देखकर मेरी आंखें नम होने लगी थी। मैं घर के अंदर चला आया। मैंने कांपते कदमों से अंदर कदम रखा, तो सामने छोटे से किचन में एक औरत तपती हुई कढ़ाई के सामने खड़ी समोसे तल रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई और नजर नहीं आया। उस औरत की कमर मेरी तरफ थी और उसके मैले कचैले और पुराने लिबास को देखकर मुझे लगा कि शायद ये इस घर की मुलाजमा होगी, या शायद उसकी सास होगी जो इस उम्र में मजदूरी कर रही है। क्योंकि उसके हाथ पर वक्त से पहले ही छुरियां उभरी हुई थी। वो हाथ छुरियों भरे नजर आ रहे थे और वो बड़ी महारत से समोसों का ढेर लगा रही थी। अभी मैं उसे पुकारने ही वाला था कि एक नन्हा बच्चा भागता हुआ आया और उस औरत के दुपट्टे से लिपट गया। उस औरत की टांगों से लिपट गया, उसके दुपट्टे से खेलने लगा बच्चे को संभालने के लिए। जैसे ही उस औरत ने ममता से भरपूर नजरों के साथ पलट कर बच्चे को देखा, तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सीने में सांस जैसे पत्थर बनकर अटक गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो मैं उन कुछ नसीबों में से था जो दुनिया में आते ही दौलत की रेल पेल देखते हैं। हर तरफ पैसा ही पैसा था। मेरे वालिद शहर के सबसे बड़े और नामवर होटल के मालिक थे। हमारा होटल शहर का सबसे मशहूर होटल था और मैंने होश संभालते ही खुद को एक शहजादे की तरह पाया था। मैंने खुद को एक शहजादे की तरह पाया, जिसके हर हुक्म की तामील पलक झपकते ही हो जाती थी। अल्लाह ने मुझे मालो दौलत के साथ साथ एक खूबसूरत खानदान से भी नवाजा था। मेरी शादी छोटी सी उम्र में मेरे माँ बाप ने कर दी थी, जिसके के बाद मेरा एक बेटा और एक बहुत प्यारी बेटी थी। यूं तो मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। मुझे मेरे दोनों बच्चे बहुत अजीज थे, लेकिन मेरी बेटी मेरी जिंदगी का कुल असासा और मेरी आंखों का वाहिद तारा थी। मुझे उसे देखे बगैर सुकून नहीं आता था। उसकी माँ का झुकाव अक्सर उसके बेटे की तरफ होता था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना लाडला बना दिया था कि उसकी एक मामूली सी फरमाइश भी हमारे घर में शाही फरमान का दर्जा लगती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी जबान से कोई बात निकले और मैं पूरी ना कर सकूं, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मेरी बेटी की आंख में आंसू भी ना आए। हमने सिर्फ बच्चों की देखभाल और उनके आरामो आसाइश के लिए घर में 10 खसूसी मुलाजम रखे हुए थे, जिसके जिम्मे उनका हर छोटा छोटा काम था, जिनका वाहिद काम उनके खाने पीने, कपड़ों की इस्त्री, स्कूल के काम और हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना था, ताकि मेरी शहजादी को जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो और वो हमेशा खुद को एक ऐसी मलका की तरह तस्वुर करे जिसके कदमों में दुनिया की तमाम आसाइशें ढेर कर दी जाती हैं। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था और उसके हर नखरे को उसका पैदाइशी हक समझता था। उसकी माँ अक्सर मुझे मना करती, समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसकी माँ को भी डांट दिया करता था। मुझे लगता था कि मेरी दौलत उसे हर दुख से बचा लेगी। मेरी दौलत दौलत कोई भी दुख मेरी बेटी के करीब नहीं आने देगी। खाने की मेज पर मेरी बेटी के नखरों का एक अलग ही आलम होता था।
جب بھی وہ کرسی پر بیٹھتی تو اکثر اسے دسترخوان پر سجی ہوئی کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی تھی۔ وہ ناک منہ چڑھاتی اور کہتی کہ یہ نہیں کھاؤں گی۔ وہ ذائقے پر بھی ناک منہ چڑھاتی اور کبھی کبھی ایسی انوکھی ڈش کی فرمائش کرتی تھی جو اس وقت موجود نہیں ہوتی تھی۔ نوکر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے کہ کس وقت وہ کچھ بولے اور وہ بنانے کے لیے دوڑے، اور باورچی خانے میں ایک افراتفری مچ جاتی تھی۔ کوئی جوس تازہ نکالنے کے لیے دوڑتا تو کوئی اس کے لیے خاص قسم کے پکوان تیار کرتا کہ اسے پسند آ جائے اور وہ خوش ہو جائے۔ اس کی ماں اکثر اسے ٹوکتی تھی، بیٹی اور مجھے بھی ٹوکتی تھی کہ بیٹی کے اتنے نخرے دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، اس کے اتنے نخرے مت دیکھا کرو اور عزت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ مجھے اپنی بیوی کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ انسان کو ہر حال میں جینا آنا چاہیے، مگر میں ہمیشہ اپنی بیٹی کی ڈھال بن جاتا تھا اور مسکرا کر کہتا تھا کہ اسے کچھ مت کہا کرو، مجھے جو چاہے کہو، میری بیٹی کو کچھ مت کہا کرو، وہ اتنے بڑے ہوٹل کے مالک کی بیٹی ہے، اگر وہ نخرے نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اور ابھی اس کا باپ ہے نا اس کے نخرے اٹھانے کو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیے اور شاہانہ انداز اپنائے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہی بے جا لاڈ اور حد سے زیادہ دی گئی چھوٹ اسے ایک ایسی ضد کی طرف لے جائے گی جو میری انا کے قلعے کو ایک دن مسمار کر کے رکھ دیتا۔ اسی طرح میں اپنے بیٹے کے لاڈ کو اٹھاتا گیا اور مجھے اس نے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں میری دولت بھی بے وقت ہو گئی تھی۔ میں بے بس، لاچار اور مجبور ہو گیا تھا۔ ایک دن کے بعد جب وہ کافی بڑی ہو گئی تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میرے کمرے میں آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے بڑی ہمت کر کے بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی امیر لڑکا ہوگا یا اس کے قابل ہوگا جو میری بیٹی نے پسند کیا ہے، کیونکہ اسے کوئی عام چیز پسند نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو مجھ سے ملوائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ میری بیٹی کے قابل ہے بھی یا نہیں، وہ میری ملکہ جیسی بیٹی کے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو وہ ایک انتہائی سادہ سا انسان تھا جس کا باپ ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلاتا تھا اور ان کا معیار زندگی ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اپنی بیٹی کے سامنے تو میں نے اس وقت خاموشی اختیار کی، میں بالکل خاموش ہو گیا، مگر وہ لڑکا اپنی غربت اور معمولی پس منظر کی وجہ سے مجھے ذرا نہیں بھایا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو علیحدگی میں بلایا اور اسے پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں بہت ناز و نم میں پالا ہے، تم اس غریب گھر کی قسم پرسی اور تنگی میں کیسے رہو گی؟ یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، وہاں نہ نوکر ہوں گے نہ یہ شاہانہ دسترخوان ہوگا۔ مجھے اس کی آنکھیں اور اس کا انداز پسند نہیں آیا، وہ ہماری برابری کا نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لڑکا لالچی ہے اور شاید تمہارے پیسے کے پیچھے ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی کہ شادی کرے گی تو صرف اسی سے کرے گی، ورنہ کبھی کرے گی نہیں۔ اس کی یہ ضد میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کتنا ضدی بنا دیا تھا، اور میں جو شروع سے اسے کسی شہزادے کے گھر بھیجنے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج وہ میری بیٹی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایک معمولی سے انسان کی خاطر۔ جب وہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹی تو میں نے بھی غصے اور مایوسی میں اپنا دل پتھر کر لیا۔ میرا دل پتھر ہو گیا اور اسے اپنا آخری اور تلخ فیصلہ سنا دیا۔ اگر تمہیں وہی لڑکا چاہیے تو ٹھیک ہے، میں اسے یا اس کے گھر والوں کو اپنے گھر کی زینت نہیں بناؤں گا، اس کے گھر والوں کو میں اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ تم بس اسے اکیلے یہاں بلاؤ اور میں اپنی موجودگی میں تمہارا سادہ سا نکاح کر دوں گا، مگر یاد رکھنا اس کے بعد تم اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہی یہ بھول جانا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی نہیں دوں گا۔ تم بس یہ یاد رکھنا کہ اب تم صرف اس غریب انسان کی بیوی ہو اور دوبارہ کبھی میرے دروازے پر پلٹ کر مت آنا۔
نہ ہی مجھ سے کسی مدد کی امید رکھنا، کیونکہ اس دہلیز کو پار کرتے ہی تم میری نظر سے گر جاؤ گی۔ اس کی ماں اور بھائی نے بہت منتیں کی۔ اس کی ماں رو رو کر کہتی رہی کہ جائیداد کا کچھ حصہ اسے دے دو تاکہ وہ دربدر نہ ہو، مگر میں نے حقارت سے کہا کہ وہ لڑکا لالچی ہے اور صرف دولت کی خاطر اس سے ورگلا رہا ہے۔ میں نے ایسا صرف اپنی بیٹی کو ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں اسے ڈراؤں گا تو وہ میری بات سمجھ جائے گی اور ضد چھوڑ دے گی، لیکن میری بیٹی اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹی تو میں نے بھی اپنے دل کو پتھر کی ایک چٹان جیسا بنا لیا جس پر کسی کا آنسو اثر نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میری بھی شرط سن لو۔ میں اس لڑکے کے خاندان کو اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دوں گا۔ بس جیسا میں نے تم سے کہا ہے کہ تم اسے اکیلے بلاؤ اور میں تمہارا نکاح پڑھوا کر تمہیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا۔ پھر تمہارا مجھ سے یا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت میری بیٹی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو پوری کرنے والا اس کا باپ شاید اپنے دل کو نرم کر لے، شاید میرا دل پگھل جائے، مگر میں نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ نکاح ہوتے ہی میں نے ایک ظالم باپ کی طرح اس کی ماں اور بھائی کو اسے گلے ملنے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی ماں کو بھی میں نے پیچھے روک لیا تھا، منع کر دیا تھا کہ جو میرا ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ وہ بیچاری تڑپتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ ایک بار اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیں، مگر میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ جب وہ شوہر کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے گارڈ کو اونچی آواز میں حکم دیا تھا کہ آج کے بعد یہ عورت اس گھر کے گیٹ پر بھی نظر نہ آئے۔ اگر نظر آئے تو اسے اندر مت گھسنے دینا۔ آج سے اس کا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل پر بہت بوجھ تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اسے اندازہ ہو کہ اس کا فیصلہ کتنا غلط ہے۔ مجھے آخری لمحے تک امید تھی کہ شاید وہ میری طرف پلٹ آئے۔ میری بیٹی بوجھل قدموں اور سسکیوں کے ساتھ چلی گئی اور میں نے اس کی یادوں کو بھی اپنے دل سے کھرچ کر پھینک دیا۔ اس واقعے کے بعد وقت گزرتا رہا، مگر میرے گھر کی رونقیں جیسے میری اس بیٹی کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ میری بیوی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ اس وقت تو وہ اپنے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹی بھی اس کے لیے کتنی عزیز تھی۔ آہستہ آہستہ میری بیوی کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ وہ ہر روز مصلے پر بیٹھ کر روتی اور مجھ سے ایک ہی سوال کرتی کہ آخر میری بیٹی کا قصور کیا تھا، اسے ایک بار ڈھونڈ لاؤ، مگر میں خاموش رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی اکثر مجھ سے ضد کرتا، مجھے منانے کے لیے کہتا اور میرے پاس آتا اور کہتا کہ ابا اب غصہ تھوک دیں، وہ میری اکلوتی بہن ہے، وہ میری ایک ہی بہن ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دیں، وہ کہاں ہے، اسے ڈھونڈیں، ہم اس کے شوہر کو کافی سارا پیسہ دیں گے تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے۔ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، آخر ہمارے پاس اتنی بڑی جائیداد ہے، اس میں اس کا حصہ بھی تو بنتا ہے، وہ حقدار ہے اس میں حصے کی۔ ان سب باتوں کے باوجود میری انا مجھے اسے ڈھونڈنے سے روکتی رہی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کا پیچھا نہیں کیا، یہاں تک کہ 9 سال بیت گئے اور اب میری بیوی کی حالت اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ صدمے میں رہ رہ کر اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ آخری سانسوں پر تھی اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، یہ میری آخری خواہش ہے، ورنہ میں سکون سے مر نہیں سکوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ بیوی کی یہ حالت دیکھ کر آخر کار میرا دل موم ہو گیا۔ میں اتنا پیسہ لگا کر بھی اپنی بیوی کی صحت نہیں خرید پا رہا تھا اور میری برسوں پرانی ضد دم توڑ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈوں گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کیونکہ اب میرا اپنا دل بھی اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ 9 سال میں میری شہزادی کس حال میں ہوگی۔ میں نے شہر کے اس کونے کا رخ کیا جہاں غریب طبقہ بستا تھا۔ میں نے اپنے تعلقات کے ذریعے پوچھتے پچھاتے جب میں اس پرانے اور خستہ حال مکان کے سامنے پہنچا تو میرا دل ہول رہا تھا۔
میں نے کانپتے قدموں سے اندر قدم رکھا ایک پرانے سے گھر میں، تو سامنے کچن میں ایک عورت چولہے کی تپتی آنچ کے سامنے کھڑی سموسے تل رہی تھی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس کی کمر میری طرف تھی، اور شاید اس کے لباس کی خستہ حالی دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ اس گھر کی کوئی بوڑھی خادمہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر جھریاں نظر آ رہی تھی اور وہ بہت مہارت سے اپنے کام میں مگن تھی، اور اس نے ڈھیر سارے سموسے بنا کر اپنے قریب رکھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے جیسے وہ اس کام میں ماہر ہو۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس عورت کی ٹانگوں سے چمٹ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو سنبھالنے کے لیے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، میری لاڈلی بیٹی تھی، جو کبھی پھولوں کی طرح نازک تھی، جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہزار نخرے کرتی تھی۔ اب مشقت نے اس کے چہرے کی رنگت تک چھین لی تھی۔ وہ اپنی عمر سے 20 سال بڑی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھا اس نے، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے سموسے تلنے والا چمچ گر گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو نیچے اتارا جو اس نے گود میں اٹھایا تھا، اور بے یقینی کے عالم میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ میری طرف آ رہی تھی، اور پھر تیزی سے میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ میں اس کا باپ اس گھر میں آیا ہے۔ اس وقت میں بھول گیا تھا کہ میں نے لاکھوں کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا ہے اور میں ایک بہت بڑے ہوٹل کا مالک ہوں۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ مجھے بس اپنی وہ بیٹی نظر آ رہی تھی جس کے آنسوؤں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، جس کے حال نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اور جب ہم بیٹھے تو میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ تھام لیے اور دکھ سے پوچھنے لگا کہ بیٹا، اگر تیرے باپ نے تجھے ٹھکرا دیا تھا تو کیا ایک بار بھی میرے دروازے پر نہیں آ سکتی تھی؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس دروازے پر مت آنا۔ میں تو باپ تھا، غصے میں کہہ دیا، تم ایک بار آتی تو صحیح۔ تو اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ میں آپ کو زبان دے کر نکلی تھی کہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گی، بس پھر وہی زبان نبھاتی رہی۔ میں زندگی میں بہت مجبور ہوئی، دل نے بہت بار کہا کہ اس دروازے پر جاؤں، مگر میں نہیں گئی۔ میری بیٹی نے جب ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوسیدہ سی چارپائی پر اس کا شوہر لیٹا ہوا تھا، وہی لڑکا جسے میں نے کبھی حقارت سے ٹھکرایا تھا۔ آج وہ بہت کمزور اور لاچار نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ معذور ہو چکا تھا۔ میری بیٹی نے روتے ہوئے بتایا کہ ابا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بد دعا لگ گئی ہو۔ مجھے دن رات یہی خیال آتا تھا کہ شاید آپ نے مجھے بد دعا دی تھی کہ میرا شوہر بھی اس حال میں ہے۔ یہ غریب ضرور تھے مگر بہت عظیم انسان ہیں۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات مزدوری کی تھی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن جب ان کا حادثہ ہوا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو میرا دل بہت تڑپا۔ میرا دل کئی بار تڑپا، میں اتنی مجبور ہوئی کہ ایک بار آپ کے پاس جاؤں اور کہوں کہ ابا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ میری ضرورت بنا کہے پوری کر دیا کرتے تھے، مگر پھر آپ کا وہ سخت لہجہ اور گارڈ کو دیا گیا حکم مجھے روک دیتا تھا۔ پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے خود سموسے بنانا شروع کر دیے، کیونکہ میں نے گھر میں زاہدہ آپا کو کئی بار بناتے دیکھا تھا۔ اب میں اور میرا 5 سالہ بیٹا مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور محلے والے یہیں سے گھر سے لے کر چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو رہا ہے۔ میں نے پاس کھڑے ان معصوم بچوں کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت تھے، مگر ان کی آنکھیں محرومیوں کی داستان سنا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کس طرح میں نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر اپنی اولاد کو کس جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے گارڈ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ان کے لیے ایک نیا اور شاندار گھر تلاش کرے۔ اب میری بیٹی یہاں نہیں رہے گی، میں اسے اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اور جب میں اپنے داماد کے پاس گیا اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی
میں نے اس سے کہا کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے، تم لوگوں کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس غیرت مند انسان نے جو کہا اس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سر جھکا کر، نظریں جھکا کر کہنے لگا، ابا جان، ہمیں آپ سے دولت یا جائیداد نہیں چاہیے، بس اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو ایک احسان کر دیں، میرا بہتر علاج کروا دیں تاکہ میں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو سکوں۔ اور میں آپ کے اس علاج کا ایک ایک پیسہ محنت کر کے قرض کی صورت میں اتار ڈالوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل میری بیوی کو کوئی یہ طعنہ دے کہ اس کا شوہر لالچی تھا اور اس نے دولت کی خاطر رشتہ جوڑا تھا۔ میں معذور ضرور ہو گیا ہوں، لیکن میں آج بھی بیٹھ کر سموسوں کا مسالہ اپنی بیوی کو تیار کر کے دیتا ہوں، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں چارپائی پر بیٹھ کے کر سکتا ہوں تاکہ اس سے میری بیوی کا بوجھ کم ہو سکے۔ میں حیران ہوا اور اس شخص کی طرف دیکھا کہ میری بیٹی نے واقعی سچ میں ایک نایاب ہیرا چنا تھا جس کی میں نے کبھی قدر نہیں کی تھی۔ کاش میں نے 9 سال پہلے اس انسان کی شرافت کو پہچان لیا ہوتا تو آج میری بیٹی کی زندگی کے اتنے کٹھن سال اتنی تکلیف میں نہ گزرے ہوتے۔ اس کا باپ اتنا امیر انسان تھا، آخر اس کے لیے کچھ کر تو سکتا تھا۔ میں نے وہاں سے ان لوگوں کو لیا اور پھر اپنے داماد کا بہترین علاج کروایا اور اسے اپنے ہی ہوٹل میں ایک معزز عہدے پر فائز کر دیا تھا، مگر اس نے آج بھی مجھ سے اپنی بیوی کا حصہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی محنت سے اپنی زندگی سنوارنے میں جٹ گیا تھا۔ وہ سچ میں بہت محنتی انسان تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ غریب لوگ دیکھنے میں غریب تو ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ برے اور لالچی بھی ہوں۔ آخرکار میری بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ میرے گھر آئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ وہ کئی دنوں تک اپنی بیمار ماں کی خدمت کرتی رہی۔ میں اسے کچن کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے اور اپنی ماں کی تیمارداری کرتے دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ کیا یہ وہی نخرے کرنے والی بیٹی ہے جو کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیتی تھی۔ 10 ملازم اس کے قریب کھڑے ہوتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کو کبھی اپنی انا کی خاطر بچوں کے جذبات اور ان کے حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہب نے عورت کو اپنی پسند کی شادی کا حق ضرور دیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بات کو سمجھیں اور اگر اولاد سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے عمر بھر کے لیے منہ نہیں پھیر لینا چاہیے۔ اولاد چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ کو اتنا دل پتھر کا نہیں کرنا چاہیے اور والدین کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ جائیدادیں اور دولت تو آنی جانی چیزیں ہیں، مگر ٹوٹے ہوئے رشتے اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج میرا گھر دوبارہ سے آباد تھا، لیکن ان 9 سالوں کی پیشمانی میرے دل میں ہمیشہ رہے گی کہ میں نے اپنی انا کو اپنے رشتے سے بڑا کیوں سمجھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی فیملی